बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मामलात मालिया कोर्स का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है और आज की क्लास में हमने जो गुज़िश्ता एक मौजू शुरू किया था ख़रीद व फ़रोख्त का, तो ख़रीद व फ़रोख्त के लिए मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए थे। ये आपके सामने हैं। पहला पॉइंट था तारुफ, अरकान, शराइत, अक़साम, ये सारी चीज़ें थी उसमें, और दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फिलहाल हम पहला पॉइंट ही देख रहे हैं और उस पहले पॉइंट में हमने सिर्फ तारुफ ही पढ़ा है अभी तक। तो आज हम इंशाअल्लाह पहले पॉइंट के अंदर जो एक दूसरा नुक्ता था अरकान, उसको देखते हैं कि बुयू या खरीद व फरोख्त के बुनियादी अरकान क्या है। इसके तहत आपने ये 5-6 बातें ज़हन में रखनी है और ये सारी की सारी अहम है। सिर्फ उन्वान देखकर ये ज़हन में रखना कि अरकान क्या चीज़ है, तो इस बात से इसके तहत बड़ी अहम पॉइंट आ रहे हैं। उसके अंदर ये देखिएगा 6 बातें हैं इसके तहत। पहला तो ये कि खरीद व फरोख्त के अरकान कौन से हैं। दूसरी बात, ईजाब व कबूल किसको कहते हैं, उसकी तारीफ। फिर तीसरी बात, ईजाब व कबूल की 3 सूरतें। फिर ईजाब व कबूल की शराइत और ईजाब कब साबित होगा, ईजाब व कबूल बज़रिए आलाती जदीदा। हर एक का मुख्तसर मफ़हूम में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि बे के अरकान कौन से हैं। ठीक है, बे के अरकान फुक़हा का इसमें इख्तिलाफ है, ओपिनियन जो है फुक़हा के मुख्तलिफ है। 2 आरा है, 2 राय हैं फुक़हा के इस बारे में। एक राय फुक़हा हनफिया की है और दूसरी राय दीगर अइम्मा की है, यानी इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद रहमहुल्लाह, उनकी राय है। फुक़हा हनफिया की राय ये है कि बे के अरकान सिर्फ और सिर्फ ईजाब और कबूल है, यानी ऑफर और एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फुक़हा हनफिया की राय ये है कि बे के अरकान सिर्फ और सिर्फ ईजाब और कबूल है। ईजाब और कबूल आप जानते हैं, आगे उसकी तारीफ इंशाअल्लाह दूसरे पॉइंट में मजीद वजाहत भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ आसान अल्फाज में आप समझ सकते हैं कि ईजाब और कबूल का मतलब है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी एक आदमी दूसरे को ऑफर करे और दूसरा उसको कबूल करे। मैं कहता हूँ मैं ये मोबाइल 5 रुपए में, मैं ये मोबाइल 10,000 में बेचता हूँ, आप कहें ठीक है मुझे कबूल है, तो इसको कहते हैं पेशकश, और उस पेशकश को कबूल करना। इसको फुक़हा हनफिया कहते हैं कि ये बे के अरकान है। जबकि अइम्मा सलासा के यहाँ बे के अरकान सिर्फ और सिर्फ ईजाब व कबूल नहीं है, बल्कि उनके यहाँ खरीदार, फरोख्त करने वाला, इसी तरह जो चीज फरोख्त की जा रही है वो, कीमत, 4 चीजें ये हो गई, और ईजाब व कबूल। ये तकरीबन सारी 5-6 चीजें जो है ये अइम्मा सलासा के यहाँ अरकान शुमार की जाती हैं। जबकि फुक़हा हनफिया के यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें अरकान है, ईजाब और कबूल, और जो बाकी चीजें हैं खरीदार, फरोख्त कुनिंदा, चीज, कीमत, इसको फुक़हा हनफिया ज्यादा से ज्यादा मुक़व्वमात कहते हैं, तो रुकन इसको नहीं कहते। अब इसमें अगर आप डीप में जाएंगे तो दर हकीकत सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि आक़द यानी खरीद और फरोख्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तब ही वजूद में आ सकता है कि जब ये सारी चीजें मौजूद हो, खरीदार भी हो, फरोख्त कुनिंदा भी हो, कीमत भी हो, चीज भी हो, ईजाब और कबूल भी हो। इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। ये जो इख्तिलाफ है कि फुक़हा हनफिया के यहाँ रुकन जो है सिर्फ ईजाब और कबूल है और अइम्मा सलासा के यहाँ ये सारी चीजें ईजाब और कबूल है, ये एक और इख्तिलाफ पर मबनी है। उसूल फ़िक़ह की बातें हैं और उसकी तफसीलात में आप जाएंगे तो बहरहाल ज्यादा इसका असर जो है अहकाम में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फुक़हा हनफिया कहते हैं कि रुकन किसी चीज की माहियत में दाखिल होती है, जबकि ये जो खरीदार और फरोख्त कुनिंदा ये चीजें जो है ये बे की माहियत में दाखिल नहीं है। बहरहाल ये एक अलग इख्तिलाफ है, आप सिर्फ जो है यहाँ सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखिए।
اچھا ایجاب دوسری بات، ایک منٹ، دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ ایجاب و قبول کس کو کہتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے دیکھا کہ بے کے ارکان فقہائے حنفیہ کے ہاں ایجاب و قبول ہے، تو اب اسی ایجاب و قبول کے بارے میں کچھ باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، بڑی اہم اہم. پہلی یہ دوسری بات کہ ایجاب و قبول کس کو کہتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایجاب اور دوسری چیز ہے قبول. جس عمل کے ذریعے، جس ایکشن کے ذریعے دو فریقین یا دو پارٹیز کوئی معاملہ آپس میں، کوئی کانٹریکٹ آپس میں کرتی ہے، تو اس عمل یا اس ایکٹ کو سمجھ لیجئے اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا یعنی عمل، خواہ وہ ریٹن میں ہو، زبان سے الفاظ ادا کر دیے دو پارٹیز نے، سامنے سے ایک نے اور ادھر سے لکھ لیا، یا زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دیے جس سے کسی چیز کے بیچنے کا اظہار ہو جائے اور دوسری طرف چیز کے خریدنے کا اظہار ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول. اس کو انگلش میں آسان الفاظ میں آپ آفر اینڈ ایکسیپٹنس کہہ سکتے ہیں، کہ ایک پیشکش کر دے اور دوسرا اس کو قبول کر دے. ٹھیک ہے، یہ ہے آسان مفہوم میں ایجاب و قبول. اب اس میں پھر فقہا کی آراء تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے، اس کو ذرا مزید آپ ذہن میں رکھ لیں. فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ بھئی دو پارٹیز میں سے یا دو فریقین میں سے جس فریق نے، جس پارٹی نے پہلے رضامندی کا اظہار کر دیا تو اس کو ہم کہیں گے ایجاب، آفر. اور جس فریق نے یا جس پارٹی نے بعد میں اس کو ایکسپٹ کر لیا تو اس کو ہم کہیں گے قبول. ٹھیک ہے، تو ایجاب کس کو کہیں گے؟ پہلے جس نے رضامندی کا اظہار کیا ہو. اب وہ خریدار بھی ہو سکتا ہے، فروخت کنندہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور قبول کس کو کہتے ہیں؟ جو بعد میں قبول کرے گا. اب بعد میں قبول کرنے والا خریدار بھی ہو سکتا ہے، فروخت کنندہ بھی ہو سکتا ہے. مثال سمجھ لیجیے، میں ایک دکاندار کے پاس جاتا ہوں، مجھے کسی چیز کی خریدنے کی ضرورت ہے. میں پہلے اس کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ چیز 50 روپے کی دے دو. میں خریدار ہوں، پہلے میں نے جملہ بول دیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے لو. اس نے بعد میں بولا. تو یہاں میں نے جو الفاظ بولے ہیں، خریدار نے یہ ایجاب ہے، اور دکاندار نے جو الفاظ بولے ہیں وہ قبول ہے. اب کبھی اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کچھ بھی زبان سے نہیں بولا، دکاندار نے کہا کہ یہ جو ہے انڈے ہیں، یہ 200 روپے کا درجن لے لو. اس نے پہلے کہا، جملہ بولا، میں نے کہا ہاں چلے ٹھیک ہے دے دو. تو دکاندار نے پہلے جملہ بولا اور میں نے، خریدار نے بعد میں جملہ بولا. تو اب معاملہ الٹ ہو جائے گا. دکاندار والے جملے کو ہم کہیں گے ایجاب، آفر، اور میں نے جو الفاظ بولے خریدار نے اس کو ہم کہیں گے قبول، ایکسیپٹنس. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں خریدار اور فروخت کرنے والا، ان دونوں میں سے جو آدمی پہلے پیشکش کرے گا خریدنے کی یا بیچنے کی، جو بھی ہے، لیکن پیشکش جو پہلے کرے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ایجاب. اور جو بعد میں اس کو قبول کرے گا تو وہ قبول ہو جائے گا. اس کے بالمقابل جو ائمہ ثلاثہ ہے، یعنی شافعیہ، حنابلہ اور اسی طرح مالکیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں بھائی، ایجاب فروخت کرنے والے کے الفاظ کو بولتے ہیں اور قبول خریدار کے الفاظ کو بولتے ہیں. یہ ان کی رائے ہے کہ فروخت کنندہ، سیلر، جو الفاظ بولے گا اور جو رضامندی کا اظہار کرے گا جن الفاظ سے، وہ ایجاب ہے، کنفرم. اور قبول اس کو کہیں گے جو خریدار جو جملہ بولتا ہے. پہلے اور بعد میں کون بولتا ہے اس کو نہیں دیکھنا. ان کے ہاں بس سیلر کی رضامندی کے والے الفاظ کو ایجاب اور بائر یعنی خریدار کے بولنے والے الفاظ کو قبول کہیں گے. یہ فقہائے دیگر ائمہ کی رائے ہے. لیکن یہ صرف ناموں کا فرق ہے، حقیقت میں کوئی خاص فرق اس سے نہیں پڑتا. بہرحال اتنا سمجھ لیجئے کہ دو پارٹیز جو الفاظ بولتی ہیں جن سے کسی چیز کے خریدنے اور بیچنے کا ارادہ ظاہر کیا جاتا ہے، ان کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں. تیسری بات کی طرف آئیے. ایجاب و قبول کی 3 صورتیں.
ایجاب و قبول کی بنیادی طور پر 3 صورتیں سامنے آ سکتی ہیں، یعنی آفر اور ایکسیپٹنس، یا کسی کو کسی چیز کی خریدنے یا بیچنے کا پیشکش کرنا اور سامنے والا اس کو قبول کرے گا، تو اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ 3. یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. زبانی طور پر بائی ورڈز، الفاظ، زبانی الفاظ سے. تحریری طور پر بائی رائٹنگ یا ان رائٹنگ. اور نمبر 3 عمل کے ذریعے، بائی ایکٹ. تینوں کی مثالیں دیکھ لیجئے. زبانی تو سمپل ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے یہ موبائل 50,000 میں خریدتا ہوں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بیچتا ہوں 50,000 میں، تو ایجاب و قبول دونوں زبانی ہو گیا. جہاں پر بھی زبانی طور پر آفر اور ایکسیپٹنس ہو جائے، پیشکش اور قبول ہو جائے، تو وہ زبانی ہے. سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. البتہ اس کے لیے علماء نے چند باتیں لکھی ہیں اس زبانی والے کے لیے، کہ وہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے. زبانی طور پر خریدار اور فروخت کنندہ آپس میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ سے خریدتا ہوں، میں آپ کو بیچتا ہوں یا میں نے بیچ دیا، وہ الفاظ کیسے ہونے چاہیے. اس بارے میں فقہاء نے جو تفصیلات لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچنی ہے یا آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچنی ہے یا آپ نے کسی سے کوئی چیز کسی کو بیچنی ہے یا خریدنی ہے اور زبانی طور پر آپ نے ایجاب و قبول کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ آپ وعدہ کے الفاظ یوز نہ کریں، پرومس والے الفاظ یوز نہ کریں کہ بھئی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ چیز بیچ دی. نہیں، وعدے والے الفاظ سے کانٹریکٹ اور بے کا عقد جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو وعدے کے الفاظ استعمال نہ کیے جائے. دوسری بات، فیوچر کے الفاظ استعمال نہ کیے جائے، مستقبل کے، کہ بھئی میں جمعے کے دن آپ سے یہ چیز خریدوں گا، میں کل آپ سے یہ چیز، میں آپ کو یہ چیز بیچوں گا. تو اس طرح بیچوں گا، خریدوں گا، اس سے فی الحال کانٹریکٹ اور عقد کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ محض ایک زبانی طور پر وعدہ ہوگا، کوئی کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس سے عقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خبر نہ ہو، خبر انفارمیشن جس طرح دیتے ہیں نا، مثال کے طور پر کہ بھئی میں نے تو یہ چیز آپ کو بیچ دی تھی، تو یہ تو خبر ہو گئی. یوں نہ کہیں آپ، یا تو یوں کہیں کہ میں نے آپ سے یہ چیز خرید لی، یا میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں، بیچتا ہوں، بیچ دی، تو یہ ٹھیک ہے. جس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ انشاء. کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے جو الفاظ یوز کیا جائے، انشاء، تو ایسے الفاظ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ خلاصہ ہے. اسی کے تحت ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ خاموشی کو آپ رضامندی شمار نہیں کر سکتے. یہ ایک اصول ہے فقہ کا. وہ اصول کیسا لکھا جاتا ہے کہ لا ينسب الى ساکت قول. میں یہاں چیٹ میں لکھ دیتا ہوں، لا ينسب الى ساکت قول، کہ بھئی کسی خاموش شخص کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. ایک آدمی خاموش ہو گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے انکار کر دیا، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اقرار کر لیا. نہیں، خاموشی کو ہر جگہ، ہاں بعض مقامات ہیں جسے قاضی کے سامنے ایک آدمی قسم کھانے سے خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائے کہ قسم کھانے سے انکار کر رہا ہے، لیکن عام حالات میں خاموشی کو انکار یا اقرار نہیں کہا جا سکتا. لہذا اگر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ کا یہ موبائل میں نے 50,000 میں خرید لیا، آپ خاموش ہو گئے، تو آپ کی خاموشی کو رضامندی شمار نہیں کریں گے. لہذا عام حالات میں خاموشی کو اقرار یا انکار نہیں کہا جائے گا. اس کو ذہن میں رکھیے. وہ بعض خاص صورتیں ہیں، کچھ ایکسیپشنل اور کچھ مستثنا صورتحال ہے، جس طرح قاضی کے سامنے یا کسی بچی کا کماری بچی کا نکاح ہوا اور وہ آگے سے ہنس گئی، خاموش ہو گئی، تو وہ رضامندی ہے. وہ بعض خاص صورتیں ہیں.
ورنہ عام حالات میں خاموشی کو رضامندی یا انکار نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, یہ تو بات تھی ایجاب و قبول کی زبانی تفصیلات کی. اب آتے ہیں ہم ایجاب و قبول تحریر کے ذریعے, کہ کیا تحریر کے ذریعے ایجاب و قبول جو ہے وہ, تو تحریر کے ذریعے بھی ایجاب و قبول ہو سکتا ہے. اگر زبانی طور پر کوئی شخص کچھ بھی نہ کہے, ریٹن میں دے دے دوسرے کو کہ بھائی میں نے آپ سے یہ چیز خرید لی, اور سامنے والا ریٹن میں کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے اس کو قبول کر لیا, تو ٹھیک ہے. باقی اس کی تفصیلات وہ سب ہے, وہی تفصیلات ہے جو میں نے آپ کو زبانی بتا دیا, کہ ریٹن میں بھی اگر آپ نے لکھنا ہے تو انہی باتوں کو آپ مد نظر رکھیں جو میں نے آپ کو زبانی طور پر ایجاب و قبول کی تفصیلات بتائی, کہ بھئی پرومس اور وعدے کے الفاظ یوز نہ کیے جائے, فیوچر اور مستقبل کے الفاظ یوز نہ کیے جائے, کہ آپ ریٹن میں لکھیں کہ میں آپ سے چیز خریدوں گا, نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی کہ ایجاب و قبول کی زبانی تفصیلات ہیں, وہی تفصیلات تحریری طور پر ایجاب و قبول کے لیے بھی ہے. البتہ ایک بات, کہ ایک آدمی ایک شہر میں ہے اور وہ دوسرے شہر میں کسی کو لکھ کے بھیج دیتا ہے خط, کہ میں آپ سے فلاں چیز آپ کی خریدتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آگے والے جو پوائنٹ آ رہے ہیں اس میں کلیئر ہو جائیں گے خود بخود, وہ آ رہے ہیں آگے. پھر بھی اگر وہ کلیئر نہ ہوئے تو آپ آخر میں پھر پوچھ دیجئے گا, لیکن نمبر 6 تک جب ہم پڑھ لیں گے تو وہ ساری تفصیلات آپ کو مکمل کلیئر ہو جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں تیسری صورت ایجاب و قبول کی, جس کو کہتے ہیں عملی ایجاب و قبول, بائی ایکٹ, عمل کے ذریعے کسی چیز کو قبول کرنا اور کسی چیز کو بیچنا یا خریدنا. عمل کے ذریعے کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو تحریری طور پر کسی نے ایجاب و قبول کیا, آفر اور ایکسپٹنس وغیرہ تحریری طور پر بھی نہیں ہوئی, اور عملی طور پر بھی ایسا کچھ نہیں ہوا, نہیں زبانی طور پر, یعنی زبانی طور پر بھی ایسے کچھ الفاظ نہیں بولے گئے اور تحریری طور پر بھی ایسے کچھ الفاظ نہیں لکھے گئے, بلکہ عمل کے ذریعے رضامندی کا اظہار کر کے ایک آدمی نے پیسے دے دیے اور دوسرے نے چیز دے دی, بس. مثال, آسان مثال ہے, میں ایک دکاندار کے پاس گیا, میں نے 20 روپے اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھے, وہ دیکھ رہا ہے, اور وہاں سے ایک انڈا اٹھایا اور آ گیا, اس نے پیسے اٹھا کے گلے میں رکھ دیے, اور بس. نہ میں نے زبان سے کچھ کہا, نہ اس نے زبان سے کچھ کہا, نہ تحریری طور پر کچھ ہوا, بلکہ عمل کیا ہم دونوں نے. میں نے پیسے رکھے, ٹھیک ہے, اور اس نے خود انڈا اٹھا کے مجھے دے دیا, یا میں نے وہاں سے انڈا اٹھا دیا اس کی دکان سے اور اس نے پیسے لے لیے اور دکان میں رکھ دیے, تو دونوں طرف کیا ہوا؟ عمل ہوا. اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول کی تیسری یعنی عملی صورت بائی ایکٹ. اس سے بھی خرید و فروخت ہو جاتی ہے. اس کو فقہ کے اندر کہتے ہیں بیع تعاطی. فقہ کی کتابوں میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع تعاطی. میں یہاں لکھ لیتا ہوں, بیع تعاطی. اس کے لیے آپ 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے. یہ جو عملاً خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے جس میں نہ زبانی طور پر الفاظ یوز ہوتے ہیں اور نہ تحریری طور پر, اس کے لیے کچھ باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں. ایک بات کہ ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز کو, خریدار اور فروخت کرنے والا, دونوں کو اس چیز کی قیمت پہلے سے معلوم ہو. اگر قیمت پہلے سے معلوم نہیں ہوگی تو کیسے آپ عملی طور پر چیز خرید سکتے ہیں؟ اب مجھے معلوم تھی کہ بھئی انڈے کی قیمت کیا ہے تو میں نے دکاندار کو دے دیا اور وہ لے لیا میں نے. اب اگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے تو جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, کل کو کچھ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کہے کہ آپ نے کم پیسے رکھے تھے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی. تو دونوں کو اس چیز کی کنفرم قیمت معلوم ہو. ایک بات یہ ضروری ہے. دوسری بات, علماء نے لکھا ہے کہ بے فاسد کی بنیاد پر بے تعاطی نہ کیا جائے. بے فاسد کی مزید تفصیلات آگے آ جائے گی کہ شرعی طور پر کوئی کانٹریکٹ خرید و فروخت کا وہ درست نہیں ہے اور آپ نے پہلے وہ کیا تھا, زبانی طور پر یا تحریری طور پر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر دیا خرید و فروخت کا, لیکن وہ شریعت کی نظر میں وہ درست نہیں تھا, وہ کانٹریکٹ شریعت کی نظر میں غلط تھا,
ٹھیک ہے، اور کل آپ اسی کانٹریکٹ کی بنیاد پر چیز دے رہے ہیں خریدار کو، تو کل آپ عمل کر رہے ہیں نا، تو وہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق تو گزشتہ کل کا جو کانٹریکٹ، خراب کانٹریکٹ آپ نے کیا تھا، وہ تو اسی کا حصہ ہے. ہاں، اگر آپ نے جو زبانی طور پر یا تحریری طور پر خراب کانٹریکٹ کیا ہے، شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے، وہ جو آپ نے کیا ہے اس کو ختم کرے، دوبارہ نہ اس طرح سے کانٹریکٹ کرنا چاہے تو پھر کر سکتے ہیں. اس کی مزید تفصیل بے فاصل کی آ جائے گی بات آخر میں. اور آخری نقطہ اس عملی ایجاب و قبول کے لیے یہ ذہن میں رکھے کہ بعض فقہا کی رائے میں یہ جو بے تعاطی ہے یا عملی طور پر جو خرید و فروخت ہے، اس کو بعض فقہا قبول نہیں کرتے. جیسے فقہا شافعیہ ہے نا، ان کے ہاں خرید و فروخت کے لیے یا تو زبانی طور پر الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے یا تحریری طور پر. فقہا شافعیہ یہ عملی طور پر اور بے تعاطی کو اکثر قبول نہیں کرتے. ہاں، بعض فقہا شافعیہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی کم قیمت والی چیزوں میں کر سکتے ہیں، آپ زیادہ مہنگی چیزوں میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جمہور علماء اور اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، ہر قسم کی چیز میں آپ بے تعاطی وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو ہوگی ہماری تیسرا پوائنٹ کی تفصیلات. 3 صورتیں، زبانی، تحریری اور عملی. اب آتے ہیں ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف، ایجاب و قبول کی شرائط. یہ جو آپ نے ابھی ایجاب و قبول کی تفصیلات پڑھی، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، اس کے لیے فقہا نے کئی شرائط لکھی ہے. 4 شرائط آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ بنیادی ہے اور سب سے اہم شرائط ہے جو ایجاب و قبول کے لیے ضروری ہے. اگر ان 4 شرائط میں کچھ گڑبڑ ہوگی، کچھ خرابی ہوگی، تو کانٹریکٹ خراب ہو سکتا ہے. تو خریدار اور فروخت کرنے والا جو رضامندی کے لیے جو ٹول یوز کرتے ہیں، زبانی طور پر، ریٹن طور پر یا عملی طور پر جو آفر اور ایکسیپٹنس کرتے ہیں، اس آفر اور ایکسیپٹنس کے لیے یہ 4 شرائط ضروری ہے. پہلی شرط، ایجاب و قبول کے درمیان میں مطابقت ہو، موافقت ہو، دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ نہ ہو، خلاف نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے. میں اس کی تفصیل سمجھاتا ہوں آپ کو. کیا ہے پہلی شرط؟ کہ ایجاب و قبول کے درمیان میں مطابقت، موافقت ضروری ہے. اس کو انگلش میں کیسے ادا کریں گے اس مطابقت موافقت کو؟ بہرحال کہ دونوں ایک دوسرے کی اگینسٹ نہ ہو، کہ ایجاب ایک جیسا ہو جائے اور قبول دوسری جیسا. مثال کے طور پر ایجاب ایک چیز پر ہو گیا اور قبول کسی اور چیز کا کیا اس نے، تو یہ درست نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو اپنا یہ لیپ ٹاپ بیچتا ہوں 10,000 میں، اور آپ نے آگے سے کیا قبول کیا؟ آپ نے کہا میں آپ کا موبائل خریدتا ہوں 10,000 میں، تو یہ ایجاب و قبول درست نہیں ہے. کیوں؟ میں نے ایجاب کیا تھا لیپ ٹاپ کا، آپ نے قبول کیا موبائل کا. یہ تو دونوں کے درمیان میں موافقت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے دونوں میں. تو جس چیز کا ایجاب ہو جائے، آفر ہو جائے، اسی چیز کو ایکسپٹ کیا جائے، یہ ہے موافقت کا مطلب. اسی طرح جس قیمت پر ایجاب ہو جائے اسی قیمت پر ایکسپٹ کیا جائے، تب کانٹریکٹ کمپلیٹ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو بیچتا ہوں 10,000 میں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں خریدتا ہوں 5,000 میں، تو یہ کانٹریکٹ مکمل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا آفر میں 10,000 تھے، آپ کے ایکسپٹنس میں 5,000 ہے. آپ کا جو ایکسپٹنس ہے وہ یہاں پر ایکسپٹنس ہے ہی نہیں، وہ ایک نیا آفر ہے میرے لیے. اب اگر میں نے اس 5,000 کو قبول کر لیا تو ٹھیک، ورنہ تو کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جس چیز کا ایجاب ہو جائے، آفر ہو جائے، اسی چیز کو ایکسپٹ کیا جائے. جس قیمت پر آفر ہو جائے اسی قیمت پر ایکسپٹ کیا جائے، ورنہ تو کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح مقدار میں بھی ضروری ہے کہ میں کہتا ہوں 10 کلو اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں 50 کلو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. میں کہتا ہوں نقد، آپ کہہ رہے ہیں ادھار، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں میں فرق ہوا نا، تو بالکل سیمنس یعنی اس میں ضروری ہے. تو بہرحال ایجاب و قبول کی سب سے پہلی شرط کیا ہوئی؟ مطابقت اور موافقت. کمپیٹیبلٹی یا کمپیٹیبلٹی کہتے ہیں شاید اس کو، یہ انہوں نے لکھ دیا یہاں.
چلے جی، دوسری شرط ایجاب و قبول کی شرائط میں سے دوسری شرط کہ قبول سے پہلے پہلے ایجاب کرنے والے نے اپنے ایجاب کو ختم نہ کیا ہو، یعنی آفر ایکسپٹنس سے پہلے پہلے آفر ختم نہ کی ہو۔ اگر آفر کرنے والے یا ایجاب کرنے والے نے آفر تو دے دیا، ایجاب کر دیا، ابھی ایکسپٹ کرنے والے نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ وہ جو ایجاب کرنے والا تھا اس نے اپنا ایجاب اور اپنا آفر ختم کر دیا، تو اب اس کو قبول نہیں کر سکتے آپ۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو اپنا یہ موبائل 50,000 میں بیچتا ہوں، آفر دے دیا میں نے، آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں، ابھی تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا، میں نے کہا نہیں بیچتا، جاؤ، انکار کر دیا میں نے، اپنا ایجاب میں نے کیا کر دیا، ختم۔ جب میں نے اپنا ایجاب ختم کر دیا، اب اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے آپ، اب اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگی دوسری شرط کہ ایجاب یا آفر کو اس وقت قبول کر سکتے ہیں جب اس آفر کو ایکسپٹنس سے پہلے پہلے ختم نہ کیا ہو اس ایجاب کو۔ دو باتیں، دو شرائط ہو گئی۔ تیسری شرط، ایجاب اور قبول، آفر اور ایکسپٹنس، یہ دونوں پارٹیز نے، دونوں فریقین نے اپنی رضامندی سے کی ہو، کسی پر کوئی زبردستی جبر نہ کیا گیا ہو، کسی پر کوئی زبردستی اور جبر نہ کیا گیا ہو، دونوں طرف سے رضامندی ہوئی ہو۔ اگر کسی پر زبردستی کی گئی تو وہ کانٹریکٹ ٹھیک نہیں ہوگا، بعد میں جس آدمی پر زبردستی کی گئی تھی بعد میں وہ اس کانٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے۔ آپ کسی نے کسی کے کان پٹی پہ پستول رکھ کر اس سے مکان خرید لیا اور اس نے کہہ دیا، باقاعدہ ایگریمنٹ بھی لکھ دیا، تو بھی یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہے۔ وہ جس آدمی پر زبردستی کی گئی تھی اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ بعد میں کہہ دے کہ میں نہیں بھیجتا، تو کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ تو زبردستی نہ کی گئی ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی اور آخری شرط، ایجاب اور قبول دونوں ایک مجلس میں ہو جائے، ایجاب اور قبول دونوں ایک مجلس میں ہو جائے، ایک پلیس میں ہونا ضروری ہے دونوں کا۔ اگر ایجاب آج ہو جائے اور قبول کرنے والا اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کل پرسوں کسی اور جگہ، تو نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مجلس میں، ایک پلیس میں ایجاب اور قبول کا ہونا ضروری ہے۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فون اور فیکس وغیرہ پر تو پلیس وغیرہ ایک نہیں ہوتی، اس کے آگے تفصیلات آ جائے گی۔ ذرا آپ نے مجلس اور پلیس کو سمجھنا ہے کہ یہاں مجلس کا کیا مطلب ہے۔ مجلس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب تک دونوں پارٹیز خرید و فروخت، دونوں فریقین خرید و فروخت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ایک مجلس ہے۔ جیسے ہی گفتگو تبدیل ہو گئی، چینج ہو گئی، کوئی اور کام شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، مجلس تبدیل ہو جائے گی۔ کسی ایک پارٹی نے، کسی ایک فریق نے درمیان میں کوئی ایسا کام شروع کر دیا جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ اب اس کی دلچسپی نہیں ہے خرید و فروخت میں، یہ اعراض کر رہا ہے، تو بس مجلس تبدیل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر میں اور آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، میں نے آپ کو کہا کہ میرے ہاتھ میں میرا موبائل ہے، یہ میں آپ کو 20,000 میں بیچتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو ذرا کم کرے، ابھی تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا، یہ گفتگو کر رہے تھے آپ، ٹھیک ہے؟ اسی گفتگو کے دوران آپ اٹھ کر باہر چلے گئے تو بس مجلس تبدیل ہو گئی۔ اب جو میرا ایجاب ہے وہ ختم، فنش، اب آفر ختم، اب واپس آ کر آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، واپس آ کر دوبارہ میں ایجاب کروں گا یا آفر کروں گا، یا آپ خود ایکسپٹ کریں اور میں پھر آپ کے ایکسپٹنس کو ایکسپٹ کروں گا، تو یہ آپ کی طرف سے آفر ہو جائے گا، میری طرف سے ایکسپٹنس، تو تب کافی ہوگا معاملہ، ورنہ تو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی پلیس میں، ایک ہی مجلس میں ایجاب اور قبول دونوں ہو جائے۔ اچھا، یہ ایک اور بات ہے نمبر 5 پہ
کہ ایجاب کب ساقط ہوگا، یعنی ایک آدمی نے آفر کر دیا، وہ آفر کب ختم ہوگا، یعنی کب تک اس آفر کو قبول کر سکتے ہیں، ایکسپٹ کر سکتے ہیں، اور کب وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے، کب تک۔ اس کے لیے فی الحال آپ یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، جس آدمی نے آفر کیا ہے، ایجاب کیا ہے، اس نے ایکسپٹنس سے پہلے اپنے ایجاب کو ختم کر دیا تو ایجاب ساقط، ختم، اب اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے آپ۔ پہلی صورت یہ ہے جس کو رجوع کہتے ہیں، رجوع عن الایجاب۔ کیا کہ جس نے آفر دیا ہے اس نے دوسرے پارٹی کے ایکسپٹنس سے پہلے اپنے ایجاب اور آفر کو ختم کر دیا تو بس ختم، اب دوسرا اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ ایک۔ نمبر 2، ایکسپٹنس اور قبول سے پہلے مجلس چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، اب بھی ایجاب ختم، اب اس ایجاب کو آپ قبول نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو آفر دے دیا، ایجاب کر دیا، آپ اس مجلس کے اٹھ کے چلے گئے بازار، آپ واپس آ رہے ہیں، اب آپ میرے اس پرانے والے آفر اور میرے پرانے والے ایجاب کو قبول نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ آپ کے مجلس سے اٹھ جانے کی وجہ سے وہ ایجاب ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نمبر 3، ایجاب یا آفر کرنے والے نے آفر کر دیا لیکن سامنے کی پارٹی نے اس کو صرف واضح طور پر انکار کر دیا کہ بھئی نہیں، مجھے قبول نہیں ہے، تو بس ایجاب ساقط خود، اب اسی ایجاب کو دوبارہ ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال، میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو اپنا یہ لیپ ٹاپ میں نے آپ کو 10,000 میں بیچ دیا، میں نے آپ کو اپنا یہ لیپ ٹاپ 10,000 میں بیچ دیا، آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے 10,000 میں یہ لیپ ٹاپ نہیں لینا، میں نہیں لیتا ہوں، آپ نے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب کچھ دیر بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے دے دے مجھے وہ 10,000 میں وہ لیپ ٹاپ، یا میں نے خرید لیا۔ آپ نے کیا کہا کہ میں نے آپ کے ایجاب کو ایکسپٹ کر دیا، میں نے خرید لیا، تو یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اب آپ نہیں ایکسپٹ کر سکتے۔ اب اگر آپ ایکسپٹ کریں گے یہ میری رضامندی پر ہے، اگر میں نے مان لیا تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ وہ جو میں نے پہلے آپ کو آفر دیا تھا 10,000 کا، وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا تو آپ نے ڈینائی کر دیا، اس کو تو آپ نے انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر ایجاب کے ساقط ہونے کی۔ جہاں تک آخری پوائنٹ ہے نمبر 6، اس کو کل کے کلاس میں لے جائیں گے، تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو گزشتہ باتیں ہو گئی اس میں ایک بات تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کیا اشارے سے ایجاب و قبول ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ہم نے زبانی پڑھ لیا، تحریری بھی دیکھ لیا، عملی بھی دیکھ لیا، خاموشی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا حکم ہے۔ اشارہ رہتا ہے، اشارہ، تو اشارے کے لیے فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ بھئی جو شخص گونگا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اشارہ کرتا ہے تو اس کے اشارے سے کانٹریکٹ عقد ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اشارہ ایسا ہو جس کو ہر ایک سمجھتا ہو، مشہور اور معروف اشارہ ہو، جسے ہم دائیں بائیں سر ہلاتے ہیں تو انکار ہوتا ہے، اوپر نیچے ہلاتے ہیں تو ہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح مشہور معروف اشارہ ہو اور ہو بھی گونگے شخص کا، تب اس کا اشارے سے کانٹیکٹ ہوگا۔ جو شخص گونگا نہیں ہے، بول سکتا ہے، تو اس کا اشارہ کافی نہیں ہے۔ جہاں تک تحریر کی بات ہے تو اگر کوئی شخص تحریر لکھ سکتا ہے تو اس کے لیے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ بھئی اگر تحریر لکھ سکتا ہے تو اس کا اشارہ کافی نہیں ہے، لیکن کچھ علماء نے اجازت گنجائش دی ہے کہ بھئی اگر تحریر لکھ سکتا ہے لیکن گونگا ہے تو اس کا بھی اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے، گونگا ہے اگرچہ لکھ سکتا ہے تو اس کا اشارہ کافی ہے، لیکن اگر بول سکتا ہے تو پھر اس کا اشارہ کافی نہیں ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر ساری تفصیلات 1 سے لے کر 5 تک، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 والا انشاءاللہ کل کی کلاس میں آگے لے جائیں گے۔ اس نمبر 1 سے لے کر 5 تک کی جو تفصیلات ہم نے پڑھی، اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو، کسی قسم کا کوئی سوال ہو، وہ آپ گروپ میں